बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम सीन न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं माशरे के इंतहाई अहम किरदार पर बातचीत करने के लिए। ये किरदार है फ़रोग़ तालीम के लिए जो लोग हमारे माशरे में कोशा हैं उन पर बातचीत करनी है। यकीनन तालीम के फ़रोग़ और इस इल्म की रोशनी फैलाने में प्राइवेट सेक्टर का एक अहम किरदार है। प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही पाकिस्तानी आबादी के मोर दैन 70% प्लस जो बच्चे हैं जो वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर ना होता तो यकीनन ये 70% बच्चे कहाँ जाते। हमें प्राइवेट सेक्टर के फ़रोग़ तालीम की अहमियत और उसकी अफादियत का बखूबी इल्म है। हम इस प्राइवेट सेक्टर के इस किरदार और उनके इस अहसन इक़्ज़ाम को सराहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, प्राइवेट सेक्टर ने तालीम को कारोबार बना लिया। वो कारोबार अनअफोर्डेबल है। तालीम एक मुक़द्दस पेशा है, उसको मुक़द्दस ही रहने दें। अगर उसे कारोबार बनाएंगे तो माशरा बिगाड़ की तरफ ही जाएगा। इस वक्त हमारे यूनिवर्सिटियाँ, हमारे कॉलेजेस वो टेक्निकल स्किल्ड के इंजीनियर, डॉक्टर की बजाय वो मुलाज़म पेशा क्लर्क और मुलाज़म पेशा तबका ही मेंटली तौर पे तैयार कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियों से PhD करने के बावजूद जॉब की तलाश में है। वो कोई छोटे से छोटा इंजीनियर है, किसी सब्जेक्ट का PhD की हुई है, तो वो अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू करता? वो अपना बिज़नेस छोटे लेवल पे शुरू करे ताकि दीगर बहुत से लोगों को रोज़गार के मौके फ़राहम कर सके। हमारे स्टूडियो में डमी म्यूज़ियम से आए एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं मियाँ वहीद साहब। मियाँ वहीद साहब से हम बात करेंगे। मियाँ वहीद साहब का माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है। प्राइवेट स्कूल एजुकेशन में इन्होंने बड़ा मकाम हासिल किया। बहुत कम वक्त में इनकी ब्रांचेस पूरे मुल्क में इनका नेटवर्क है। आइए हम इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी तरक्की का राज क्या है। इन्होंने इंतहाई कलील मुद्दत में इतने वसी पैमाने पर ये नेटवर्क कैसे बनाया और इनके फारिगुल तहसील तलबा व तालबात इस वक्त मुल्क भर में अहम शोबों पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मिलते हैं जनाब मियाँ वहीद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। अल्लाह का बड़ा एहसान है। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपने स्टूडियो में गुफ्तगू का मौका दिया और आप हमारे कॉलेजेस के और स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं। आपकी जरा नवाजी है और आपकी मोहब्बतें हैं जो हमें यहाँ पर खींच कर ले। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आपने और आपके एजुकेशन नेटवर्क ने पाकिस्तान के अब तक लाखों बच्चों को तालीम के ज़ेवर से रोशनास करवाया है। तालीमी मैदान में आपकी बहुत खिदमात हैं। एक छोटा सा सवाल है सर, तालीम फ़रोग़ ये सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन भारी भर फ़ीसें और इंतहाई अनअफोर्डेबल लेवल की फ़ीसें, ये एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। तालीम को आप, एक दौर था मुफ्त तालीम उस्ताद देते थे, तालीम को कारोबार बनाना और उससे नफ़ा कमाना, बच्चों को प्रोफेशनल लेवल पे जाके उनका माइंड भी कमर्शियल बना देना। तुलबा वाली उनके अंदर बात ख़त्म हो गई। उनके अंदर है जी हमने एक रटा लगा लिया, पास हो गए। वो जो एक तालीम के साथ तरबियत का लफ्ज़ है वो ख़त्म हो गया, रटा शुरू है। क्या हम इन भारी भर फ़ीसों से जान छुड़ा कर म्यारी तालीम दे सकते हैं? ये तो इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया यासीन साहब। ज़ाहिर ये है कि हम वालिदैन से ज़्यादा उन बच्चों की तैयारी करवाते हैं, ज़्यादा उनकी खिदमत करते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको तालीम देते हैं, इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। अगर उसमें हमने को फ़ीस ले भी ली है तो कौन सा तूफ़ान उठ गया, कौन सा हमने मर्डर कर दिया, कौन सी बिरादरी में आपस में लड़ाई करवा दी है। ये सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बच्चे हमारे पास रहते हैं। वालिदैन की तो जान छूट गई कि बच्चे बस तैयार कराए और भेज दिया। ये सब काम कौन करता है? हम टीचर। सर थोड़ी फ़ीस नहीं, अभी हमारे एक दोस्त हैं पिछले हफ्ते एडमिशन करवाने नर्सरी लेवल की 30,000 रुपये 30,000 बीच फ़ीस जो है वो नर्सरी के बच्चे की है। खुदा का खौफ करें जनाबे वाला। जो नर्सरी का बच्चा होता है उस पर मेहनत ज़्यादा होती है, उसका
فیڈر ساتھ رکھو، اس کے پیمپر ساتھ رکھو، اس کے بستے کا خیال کرو، اس کے کھانے پینے کا خیال کرو، کہیں اس کا لنچ باکس ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس کا بستہ کہیں ادھر نہ چلا جائے، اس کی پینسل گم نہ ہو جائے، اس کی ربڑ گم نہ ہو جائے۔ ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ مینٹل ہو جاتی ہیں ان کو سنبھال کے۔ آپ نرسری کی، بڑا بچہ تو سمجھدار ہوتا ہے، بڑا بچہ تو ہر کام خود کرتا ہے۔ یہ چھوٹے جو نرسری کے بچے ہوتے ہیں یہ ہمیں بھی نرسری میں لے جاتے ہیں۔ تو پھر اگر اس طرح دیکھا جائے تو آپ کو جو 10th کلاس کی وہ 75,000 فیس ہے، پھر آپ اس کی کم کیوں نہیں کرتے اگر یہ ریشو ہے تو نرسری کے بچے کو آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں۔ آپ نے بتایا نا کہ اس پہ محنت زیادہ ہے، میٹرک لیول کے بچے پہ محنت کم ہے تو آپ اس کی فیس پہ 30 سے کم کرے، آپ نے 75,000 لی ہوئی ہے۔ سر اس نرسری والے بچے کو ہم نے ABCD بتانا ہے جی، اس کو ہم نے پڑھا دیا ہے، وہ 10th کلاس تک پہنچ گیا نا، کس کی محنت سے؟ یقیناً آپ کی یہ محنت۔ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ بچے وہاں سے ریورس ہوں یا کسی پیپروں میں سے فیل ہو جائے۔ ایک تو ہمارے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے، اسکول کی بدنامی ہوتی ہے، کالج کی بدنامی، ٹیچرز کی ہوتی ہے، اور میرے جیسے جو معززین مطلب پرنسپل ہیں بھائی، ان کے جو تھے شاگرد یا ان کے جو ٹیچرز وغیرہ ہیں، یہ کس کی انسلٹ ہوگی؟ یقیناً سب کی، آپ کی بھی ہے، والدین کی بھی ہے۔ والدین کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، ٹیچرز کی بھی ہے، اسکول کی بھی ہے، ادارے کی بھی ہے، اس علاقے کی بھی ہے، اس صوبے کی بھی ہے، اس ملک کی بھی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان بچوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ بچے کہیں اور نہ بھٹک جائیں، تعلیم کی طرف توجہ دیں، اچھے پیپرز دیں اور اچھا رزلٹ لے کر جائیں۔ اس لیے ہم نے چلیں جی، آپ کی بات مان لی، ایک ٹیوشن فیس بھاری بھر ٹیوشن فیس جو ہے وہ 30,000 سے لے کے 75,000 تک آپ نے کی، لیکن یہ کہاں کا قانون ہے، یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں کہ جو بچہ ایڈمیشن کرائیں اس کی کاپیاں کتابیں بھی آپ ہی سے لازمی پرچیز کریں؟ مارکیٹ والی بکس اور نوٹ بک وہ غیر معیاری ہیں؟ نہیں، وہ بھی معیار والی ہے، وہ بھی اسی ہی کلاسز کی وہ کتابیں ہیں، لیکن سلیبس تو ایک ہی ہے تمام بک میں، آپ کی بھی مارکیٹ سلیبس تو وہی ہے نا۔ لیکن ہم نے اپنے ادارے کی چھپوائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہمارے ادارے کا نام مینشن ہے۔ اسی ادارے سے بچہ دیکھو نا جی باہر جاتا ہے کہ جی میری کاپی گم ہو گئی ہے، یہ میں کاپی لانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، لیکن نا وہ یہاں سے 1 کلومیٹر پر کتابستان ہے، جائے گا آئے گا ٹائم ضائع ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ جی، تعلیم کا حرج ہے۔ بچہ باہر جا کے کوئی غلط کام میں کسی غلط بندوں کے ہاتھ لگ جائے یا کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھ جائے، وہ گھنٹے میں 2 میں آئے، ہمیں کیا پتہ بچہ کہاں گیا۔ اس لیے وہ ہم نے اندر ہی کتابستان بنایا ہوا کہ سب چیزیں ان کو یہاں سے مل جائیں، نہ ان کا ٹائم ضائع ہو، نہ وہ کسی اور غلط کام میں لگ جائیں۔ یہ ہمارے ادارے کی ویل گڈ۔ آپ کی بات مان لی، وہی کتاب، وہی سلیبس، وہی مضامین مارکیٹ میں ہے 85 روپیز 86 روپیز کی، آپ دے رہے ہیں 700 روپیز۔ یہ کون سے سونے کے اس میں آپ نے پرت لگا دی ہے جو 700 روپے کی ایک بک ہے، مارکیٹ میں وہ 80 روپے کی، آپ 700 روپے کی۔ جناب والا آپ نے کبھی دیکھی ہماری کتابیں؟ جی میری نظر سے سر وہ ایک کتاب اس نے لی ہے نا، ہم اس پورا کورس جو ہے اس میں جلد کیا ہوا، اس لیے اس کے پیسے ہیں 700۔ ایک کتاب کے ہے نا سر، ایک کتاب کی 700 روپے ہیں، باقی کتابوں کی بات الگ سے ہے۔ ایک کتاب آپ نے انگلش کی مارکیٹ میں 80 روپے میں، وہی انگلش کی کتاب اسی سلیبس انہی مضامین ہے اس کے اندر، اور صرف چھپائی آپ کا اسٹیمپ آپ کی لگی ہوئی ہے، پیپر آپ کا تھوڑا معیاری ہے، وہ آپ دے رہے ہیں 700 روپے کی۔ سر وہی بات ہے نا، ایک بندہ کورا لٹھا پہنتا ہے جو کفن میں پہنا جاتا ہے، اور آپ بوس کی پہنتے ہیں۔ اتنا فرق کو نہیں ہونا چاہیے نا سر کورا لٹھا 95 روپے میٹر ہے جو ہم میت کو پہناتے ہیں، بوسکی کا جو سوٹ ہے وہ ہے 16,000 روپے۔ یہ فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، اب کاپیوں کی بات، کاپیاں بھی ہم سے لینی ہیں بھائی، ہر چیز ہم سے لینی۔ جب ہمارا ایک ادارہ ہے رجسٹرڈ ہوئے ہمارے سکولز اور کالج ہر چیز رجسٹرڈ ہے، تو یہاں سے کیوں نہ لیں جو ایک چیز گھر میں مل رہی ہے؟ وجہ آپ باؤنڈ کرتے ہیں، آپ کو آپشن دینی چاہیے بچوں کو کہ والدین آپ باہر سے لینا چاہیں آپ کی مرضی، باہر سے نہیں لینا چاہتے ہم سے آپشن۔ آپ تو باؤنڈ کرتے ہیں کہ ہم سے لینی ہے لازمی، نہیں لیں گے تو بچے کو آپ پڑھنے دیتے، کلاس میں نہیں بیٹھنے دیتے۔ یہ کہاں کا قانون ہے یار؟ بھائی دیکھو نا جی،
ہمارا ایک ہی مونوگرام ہے، ایک ہی ادارہ ہے، ایک ہی سٹیز ہے. اب ہمارے بچوں کی ڈریسنگ بھی ایک جیسی یونیفارم جو ہے. اب اس بچے میں مطلب 2 نیلے رنگ کی انہوں نے بلو کلر کی پہن رکھی یونیفارم، اور دوسرا وہ گولڈن کلر کی یا یلو کلر کا انہوں نے پہن رکھا ہو، وہ برا نہیں لگے گا؟ جی بالکل، یہ بات بھی آ گئی. اب یونیفارم ہے، بازار میں وہی کپڑا دکان سے آپ لیتے ہیں، اسی دکان سے اسی تھان سے وہی کپڑا ہم لے کے یونیفارم سلوا دیں تو آپ کو اعتراض ہے، نہیں جی ہم سے لینی ہے. او بھائی وہی کپڑا ہے جس سے آپ نے یونیفارم سلوا کے دی، اسی سے ہم نے بنا دی، تو کون سا گناہ ہو گیا بچے کو کلاس سے نکال دیا؟ اس لیے نکال دیے، یہ ہم نے جو بنوا رکھے کن کے لیے؟ ہم نے گھر جا کے بنوانا، ان بچوں کے لیے نا. آپ آپشن دیں، آپشنل رکھیں، باؤنڈ تو نہ کریں کہ لازمی لینی ہے، نہیں تو آپ بچے کو نکال دیں گے کلاس سے. چلیں اس پہ ہم غور کر لیں. چلو آپ کی بات یہ تو بڑی، مہربانی ہے آپ کی، یہ غور کر لیں. آپ نے ہماری اس بات کو کنسیڈر کیا، بہت شکریہ. دوسری بات سر، اب لنچ باکس ایک ماں نے کتنے چاہت سے اور کتنے پیار سے اپنے بچوں کو بنا کے پیک کر کے دیا ہے، آپ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کا سیکورٹی گارڈ نہیں باہر سے بیگ سے نکال کے پھینک دیا ہے، آپ اسے غیر معیاری کہتے ہیں کہ لنچ باکس بھی ہمارے اسکول سے لیں، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ بات نہیں، صبح گرمی کتنی پڑتی ہے ہمارے علاقے میں؟ پڑتی نہیں پڑتی؟ گرمی تو یہ ڈیفینیٹ ہے. لنچ باکس بند ہوتا ہے. جو صبح 6 بجے ناشتہ اس میں پیک کر کے بھیجیں گے، ناشتے کے ٹائم لنچ کا کھانا اس میں بھیجیں گے، کیا وہ 4-5 گھنٹے اس میں وہ کمفرٹیبل رہے گا؟ یہاں کون سے اوون لگے ہوئے ہیں جو آ کے گرم کر لیں گے یا اس کو کھلا رکھ دیں گے، ایک دوسرے کے بچے نکال لیتے ہیں. ہم ان کو فریش کھانا پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ فریش بچے کھائیں، نہ یہ خراب ہو، نہ یہ سخت ہو جائے. جو روٹی چپاتی جو بھی ان کے گھر والے بھی، ہر چیز یہاں ان کو ملتی تازی اور فریش. یہ 4-5 گھنٹے کا جو کھانا ہے بعد میں جو کھائیں گے. سر یہ بات سنیں میری، ایک ماں نے جو بچے کے لیے لنچ باکس بنا دیا ہے، وہ چند گھنٹے میں ہماری مسز، ہماری فیملیز، ہمیں گھر والے ہمارا لنچ باکس پیک کرتے ہیں، ہم اپنے دفاتر میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، وہ تو نہیں خراب ہوتا. آپ کے اسکول میں جا کے خراب ہو جاتا ہے. وہ یہ لاجک سمجھ نہیں آتی. میں کھاتا ہوں، آپ فریج میں رکھ دیتے ہوں گے، آپ انہیں کچھ سیف جگہ پہ رکھتے ہوں گے، بچے بستے میں لاتے ہیں. دیکھو نا، گرمی، راستے میں آنا جانا، آٹو سے آئیں یا کسی چیز سے بھی چلیں جی مان لیتے ہیں آپ نے لنچ باکس دیا، آپ کا لنچ باکس معیاری ہے، پر ایک ٹائم کے کھانے کا 1000 روپیہ سر خدا کا خوف کریں. 1000 روپے میں آتا کیا ہے میرے بھائی؟ سر خدا کا خوف کریں، ایک وقت لنچ کا کھانا جس میں آپ ایک انڈا پراٹھا یا آپ نے ایک فروٹ کی چاٹ دے دی ہے تو وہ اس کا 1000 روپیہ. ایک پیالی چھوٹی سی فروٹ کی چاٹ کا، جناب آپ دونوں میں سے 2 آئٹم میں سے ایک ہے، بچے نے چوز کیا ہے، 1000 روپیہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اس کی کاسٹ ٹوٹل 50 روپے بھی نہیں بنتی. جناب 50 روپے کا تو آپ کو امرود کا چھلکا بھی نہیں ملے گا. کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ ہر چیز پہ تو ٹیکسز لگ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ٹیکسیز کا نجائز فائدہ یہ تو نہیں کہ 150 کی چیز ہو تو آپ اس کو جو ہے 1000 روپے میں کنورٹ کر دیں. بجلی کا بل کتنے کا آتا ہے؟ اور بجلی سے یاد آیا، آپ نے اپنی بھاری 30,000 فیس لے کے پھر بچوں کا آپ نے اس پہ بجلی کا بل، آپ نے گرمیوں میں اے سی چلانا ہے، بچہ اے سی میں بیٹھتا ہے، اس کے چارجز آپ کی فیس میں علیحدہ لکھے ہوتے ہیں. سردیوں میں ہیٹر پہ بچہ بیٹھتا ہے، ہیٹر کے چارجز آپ نے الگ سے لکھے ہوتے ہیں. دیکھو نا جی، ہم نے تو فیس لی ہے ان کو پڑھانے کی. جی اب والدین کی اپنی خواہشات ہے کہ ہمارا بچہ اے سی والے اسکول میں پڑھے، سردیوں میں ہیٹر پہ بیٹھے. ہمارے بیٹے کو تو کچھ بھی نہ ہو، تو ہمیں کوئی پاگل کتے نے کاٹا بھی اس فیس میں ہم اس کو اے سی والے کمرے میں بٹھائیں یا ہیٹر والے کمرے میں بٹھائیں. بجلی کہاں کی کہیں، 100 یونٹ جلتا ہے، اس کی اگر 1000 روپے بنتی ہے تو 2500 روپے اس پہ ٹیکسز ہیں. سر 2500 روپے ٹیکسز اپنی بات دیکھیں، لاجیکل یہ ایک کلاس کے اندر نارملی آپ کے 25 سے 30 بچے ہیں جی. ایک اے سی اگر 4 سے 5 گھنٹے چلتا ہے تو ایوریج وہ 4 سے 5 گھنٹے میں 20 یونٹ خرچ کر لیتا ہوگا. 20 یونٹ کی کیلکولیشن کرے تو آپ کا کمرشل یونٹ لگا کے بھی راؤنڈ اباؤٹ پر ڈے آپ کا وہ بنتا ہے 200 روپیہ 300 روپیہ. وہ 300 روپے کی بجائے آپ فی بچے سے اے سی کی مد میں، فی بچہ اے سی کی مد میں آپ 10,000 روپیہ لے رہے ہیں، ہیٹر کی مد میں آپ 5,000.
آپ 300 بچوں کے 10,000 روپے کیلکولیٹ کریں، 10,000 روپیہ 30 بچوں پہ کیلکولیٹ کریں، آپ کا وہ بن گیا 3 لاکھ روپیہ ایک کلاس کا۔ آپ کا اخراجات ایک کلاس کے 20,000 روپے بجلی کے بل میں آپ لوگوں سے وصول کر رہے ہیں 3 لاکھ روپے پر کلاس کا۔ جناب لوٹ مار کی اخیر ہے جناب۔ صرف بجلی نہیں، یہ جو جس پر ہم نے بنایا ہوا ہے کالج اور اسکول، وہ کرائے کا ہے، اس کا ایڈوانس دیکھ لیں، اس کی مینٹیننس دیکھیں، اس کے گملے دیکھیں، اس کا چوکیدار دیکھیں، اس کا سویپر دیکھیں، ہیں ان کی ٹیچر خالی ہمارے 50,000 کے تو چاک آ جاتے ہیں جو ہم بورڈ پر لکھتے ہیں۔ اچھا خدا کا خوف کریں، آپ نے اسکول کو کربلا بنایا ہوا ہے، آپ پانی سادہ، آپ کے وہ جو فلٹر پلانٹ کے اندر پانی سادہ پانی پینے پہ بھی وہ بھی 1,000 روپے سادہ پانی کی فیس ہے آپ کی۔ جناب وہ بھی کمپریسر لگا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس پہ بجلی خرچ نہیں ہوتی۔ کتنی خرچ سال کا، ایک ماہ کا زیادہ سے زیادہ وہ آپ کا جو پلانٹ ہے اس کا 10,000 روپے مہینہ بل آ جاتا ہوگا۔ آپ کے بچوں کی 1200 تعداد ہے، آپ 1,000 لے کے آپ 12 لاکھ روپے لے رہے ہیں۔ سر بات سنیں، آپ اس اسکول کو چلائیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ مجھے یہاں ذلیل کرانے کے لیے بلوایا تھا؟ نہیں دیکھیں یہ بات سوری یاسین صاحب، میں دیکھیں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ نے مجھ سے ٹائم مانگا، میں نے بڑی مشکل سے آپ کو ٹائم دیا، یہاں آیا ہوں، آپ نے معاشرے میں مجھے بغیر کپڑوں کے کر دیا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات، آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ حقائق ہے، تعلیم کو کاروبار نہ بنائیں، تعلیم کو آپ ایک انتہائی مہذب پیشے سے آپ کا تعلق ہے، آپ پورا معاشرہ پوری دنیا آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے۔ بھائی کیوں نہ کرے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اسکول میں اپنا بچہ داخل کرائے جس کی 30 سے 40,000 روپے سیلری ہے، وہ ایک بچے کی پلے گروپ اور نرسری گروپ کے بچوں کی 40 سے 50,000 روپے آپ کو کہاں سے پے کرے؟ یار نہ کرے، نہ پڑھائے، اس کو گدھا لے لیے تھے۔ دیکھیں یہ تو پھر دیکھو ہم پیار محبت سے، بھائی اس سکول میں نہیں پڑھانا، کہیں اور پڑھا لے۔ احساس کر، انسانیت بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ بچے ان کے آئے تو ان کو میں گود میں میرا چنو، میرا ببو، اس کے میں پیمپر بھی چینج کرا۔ آپ کے اندر دل نہیں ہے؟ وہ دل ہے تو ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مرنا نہیں، اوپر کچھ جا کے جواب نہیں دینا؟ آج ہی مرنا ہے، آج ہی مرنا ہے۔ جواب نہیں دینا ہے تو تعلیم کے بارے میں دیں گے اپنا۔ سر جو لوگوں کی کھال اتار رہے ہیں، جو اتنی بے رحمی سے ان سے وصول کر رہے ہیں۔ میں ٹیچر ہوں، کوئی علاقے کا کسائی نہیں جو اس کے کھال علیحدہ، پائے علیحدہ، اس کا مغز علیحدہ، کلیجی گردے علیحدہ۔ یہ بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم آپ کی باتوں پہ غور کریں گے۔ نہیں میری باتوں پہ غور کریں گے، یہ آپ کی بات کا بہت شکریہ، لیکن ایک مہربانی کر سکتے ہیں؟ جی فرمائیے۔ سر خدا کے لیے یہ جو آپ سالانہ سپورٹس، کلچر ڈے، کلر ڈے، ان کا جو ایک اضافی بوجھ والدین پہ خرچ ہوتا ہے، ان سے کسی طرح ہماری جان چھڑا سکتے ہیں؟ چھڑا دیں گے، اس دن بچے نہ بھیجنا، وہ جو ہم نے وہ فیس رکھی وہ بھیج دینا۔ اچھا فیس بھیج دیں؟ بھائی ہم نے جو سب کو ایڈوانس دیا وہ ہوتا ہے، آرٹسٹ آتے ہیں، وہاں اسٹیج لگتا ہے، لائٹنگ لگتی ہے، ساؤنڈ لگتی ہے، کھانے پینے کے اسٹال لگتے ہیں، ان کو ہم پے نہیں کرتے۔ غیر نصابی سرگرمیاں یقیناً ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ ہم نے جو پڑھا ہے ہمارے تعلیمی نظام کے اندر، سال میں آخری وقت میں ہوتی تھیں جب پیپروں کے دوران بچے فارغ التحصیل ہوتے تھے، ان کو بلا کے وہ کھیلوں کا ایک 10 روزہ یا ویکلی پروگرام ترتیب دیا ہوتا تھا، جس میں پورے اسکول کے بچے مختلف کھیل کا وہ نمونہ پیش کرتے ہیں، سپورٹس گالا چلتا ہے۔ آپ نے تو ہر مہینے، بلکہ آلموسٹ کچھ مہینے ایسے آتے ہیں ایک مہینے میں آج فلاں کلر ڈے ہے، آج فلاں چیز کا ایونٹ ہے، وہ بہانے تلاش کرتے ہیں بچوں سے پیسے نکلوانے کے۔ بھائی میرے وہ بچے پروو کرتے ہیں، ان کے مائنڈ میں ہم نے بٹھانا ہے کہ یہ چیزیں یوں ہوتی ہیں۔ چلو آپ کے آخری وقت جب ہوگا نا، آپ کا آخری وقت، اس ٹائم ہم کو فنکشن رکھ لیں گے۔ چلیں یہ مہربانی ہوگی آپ کی، ان کو لیکن شرط میری ہے آپ کا آخری وقت ہو۔ دیکھیں نہیں یہ بات نہیں، آپ بچوں کو امپروو کرتے ہیں، ان کو کلر ڈے، ان کو کلچرل معاملات میں اور نہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے خدا کے لیے ایک اس ایونٹ کے حساب سے آپ 1,000 روپیہ چارج، وہ 100 روپے میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ بچوں کو اس دن آپ کھلاتے کہ ایک کوک کا کولڈ ڈرنک کا آپ چھوٹا سا گلاس اور ایک سموسہ دے دیتے ہیں، 1,000 روپے اس کا چارج کر لیتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں ان کو بریانی، کڑھائی گوشت، شام کو بچے گھر ممکن کرتے ہوئے چلے گئے، اس کے ساتھ آپ اسائنمنٹ لگاتے ہیں کہ گھر سے بھی یہ چیز لے کے آنی ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ وہی کھاتے ہیں، ہم گھر لے جاتے ہیں، شاپروں میں ڈال کے جناب گھر سے بھی کھانا منگوا لیا، 1000 روپیز آپ نے چارج بھی کروا لیا۔
بھائی وہ بچے ہی کھاتے ہیں، ہمارے میں کیا آتا ہے بھائی؟ کبھی کسی بچے سے ایک آدھا کوئی لے لیا ایک ٹیچر نے کوئی چیز، تو ہم بھی والدین کا حق رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ان کے گھر میں کیا پکتا ہے، ان کی کیا کچن کی جو ہے وہ مینیو ہے، اس طریقے سے ہم چکھ لیتے ہیں تھوڑا۔ اچھا ایک بات آپ نے آف دی ریکارڈ، میں آپ نے بات بڑی کلیئر، مجھے ذرائع سے معلوم ہوا ہے فی ٹیچر کی تنخواہ جو ہے آپ دیتے ہیں 10 سے 12 ہزار، جی، جبکہ اساتذہ کو دی جانے والی تنخواہ جو گورنمنٹ کو بتائی ہوتی، جب بچوں کے والدین کو بتاتے ہیں وہ کسی کی 40,000 50,000 روپے بتاتے ہیں، دیتے آپ ٹیچر کو 10 سے 12,000 روپے۔ ساری دنیا ایسی کرتی ہے۔ یہ کیا یہ لوگ آپ یہ ہمارا اور ٹیچروں کا معاملہ ہے، انہوں نے آپ کو شکایت کی؟ اچھا آپ کی شکایت سے یاد آیا، جی، یہ جو ٹیچروں کے ساتھ آپ کے نجی تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات ہیں، آپ کنڈی لگا کے اندر سے تالے لگا کے اپنے آفس میں ٹیچر کو بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ شکایت کے بارے میں بتائیں، کیا یہ سچ ہے؟ تھوڑا سا ریلیکس بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کی آوازیں چین چین چاں چاں چین چین چاں چاں، یہ مر گیا وہ مر گیا، تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں، ہمارا مائنڈ فریش ہوگا تو بچوں کو اچھا پڑھا سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے اسکول کے اور آپ کے رویے کے ٹیچروں پر جنسی ہراسمنٹ کی آپ کے ایک سال میں کم از کم 20 درخواستیں آتی ہیں؟ آ جاتی ہیں، پرچہ تو نہیں ہوتا نا، ان کے بچے بھی یہیں پڑھتے ہیں، تھانے والوں کے بھی یہیں پڑھتے ہیں، کیا سن رہے ہو؟ یہاں بچوں نے جا کے جاب کرنی ہوتی ہے، ان کے بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں، کرا لیں مجھ پہ پرچہ، ایک نہیں ہوا، اپلیکیشنیں جاتی ہیں نا۔ وہ تو آپ اپنے اثر رسوخ اور پیسے دے کے جان بچا جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی ٹیچروں کی وہ ایک جو بہنیں بچیاں یہاں پڑھانے آتی ہیں جاب کر، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ نہیں کھیلتے نہیں ہیں، رضامندی سے ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ میرا جو ٹیمپرامنٹ ہے ان باتوں سے بہت ہی لوز ہو چکا ہے۔ یہ تعلیم کے فروغ کی آڑ میں جو کاروبار کر رہے ہیں، جو عیاشیوں کا دھندہ انہوں نے عروج پہ کیا ہوا ہے، جو عوام کی کھال اتارنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا کہ فیسز کی مد میں، دیگر مختلف چارجز کی مد میں عوام کی کھالیں اتارتے ہیں، اس نظام میں تعلیم کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے حکام بالا، ارباب اختیار کو اس طرف خصوص سوچنا چاہیے، اس طرف توجہ دینی چاہیے، اس نظام کو بدلنے اور ایک غریب کے بچے کو پرائیویٹ سکول تک اعلیٰ تعلیم، پرائیویٹ سکول کی ایک اعلیٰ معیار کی تعلیم دینے کے لیے ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ ان پرائیویٹ سکولوں کی طرز تعلیم کا طریقہ کار انہیں اپنے سرکاری سکولوں میں اپنانا چاہیے تاکہ پرائیویٹ سکولوں سے جان چھڑائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔